क्या टॉपिक्स हैं मैरिज के? खानदान, फैमिली. व्हाट इज ए फैमिली? किस तरह से फैमिली को शुरू करना चाहिए? फैमिली क्यों शुरू करना चाहिए? कहां से, किस मौके पर, किस शहर में और कब? ये जवाबात हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में देंगे. शादी में जल्दी, देरी. मैंने अंचोली की मजालिस में आखिरी दिन 9वीं मुहर्रम के दिन मैंने पढ़ा था, इतनी देर शुरू हो गई अब पाकिस्तान में, कराची में लड़कों की शादियां 35 साल में. अल्लाह अकबर. किसी ने कहा 9वीं मुहर्रम को यही बाकी था. अरे भाई, 9वीं मुहर्रम को खाना नहीं खाते, 9वीं मुहर्रम को पानी नहीं पीते. 1,000 शिया हैं जो सब सिर्फ 9वीं मुहर्रम को आते हैं. अगर मैं 9वीं मुहर्रम को मैसेज ना दिया तो कब दूंगा? जो फसली शिया हैं, तो 3 तरह के मोमिन है, मुसलमान है, शिया है. असली, नकली, फसली. हम लोग बाज फसली हैं. मुहर्रम के 3 दिन, बाज तो सिर्फ 1 दिन, साल में 1 ही दिन. 9वीं को निकले और 10वीं, उसके बाद खुदा हाफिज, सी यू लेटर एलिगेटर. शादी करो यार, आई एम नॉट रेडी. क्या मतलब? सारे गुनाहों के लिए तैयार हो, शादी के लिए तैयार नहीं. वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स डाइड. ये लीजिए, नानी का इंतकाल हुआ, बूढ़ी नानी का. मैं भी तीसरी नानी थी. शादी 6 महीने के लिए पोस्टपोन हो गई. भैया किस में है? ये जो 6 महीने तक गुनाह करेंगे वो कौन, किसके खाते में जाएगा? माई डॉटर शुड गेट मैरिड फर्स्ट, या है कि माई सिस्टर शुड. मौलाना मैं नहीं कर सकता, मेरी बहन बैठी भी. अच्छा, बहन की जिम्मेदारी आपके गर्दन पर है. ये हमारे सोशल, हमारे नॉर्म्स हैं. द डेट्स आर नॉट गुड. तारीख तलाक. मौलाना अच्छी तारीख दीजिए. अच्छी क्या तारीख? हर तारीख अच्छी है जिसमें गुनाह ना हो. जिसमें गुनाह हो मनहूस तरीन तारीख है. मौला का कौल है, कुल्लु यौमिन ला यअसल्लाह फहुवा ईद. जिस दिन गुनाह ना हो वो दिन ईद का दिन है. ये जो नेक बात वगैरह जो कैलेंडर्स में, जंत्रियों में है, इसका दीन से कोई वास्ता नहीं है. इन चीजों में मत पड़िए. आई एम नॉट सेटल्ड. क्या कहते हैं? हम लोग अभी तैयार नहीं हैं, हम लोग सेटल नहीं हैं. मौलाना जॉब नहीं है, घर नहीं है, कौन देगा बेटी? अच्छा, कुरान क्या कहता है? आप लोग शादियों में जाते हैं कि नहीं जाते? सुनिए अच्छी तरह से, जाते हैं कि नहीं जाते? मौलवी साहब, 2 मौलवी साहब आते हैं, बीच में बैठा हुआ बुद्धू, उसको कुछ मालूम नहीं है. अनकाह तो मवक्किल का लल महरिल मालूम, और बीच में बैठे हुए सर झूम रहा है, मालूम नहीं किस बला में फंस रहा है. मालूम कुछ नहीं मालूम है उसको. दो मौलवी मालूम कहते रहते हैं, उसको कुछ मालूम नहीं है. आई एम नॉट सेटल्ड. क्या मतलब? कुरान देखिए, वो 2 मौलवियों में से एक मौलवी पढ़ता खुतबे में, व अनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाह मिन फदलिह. ये देखिए हमारा पर्सपेक्टिव, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, रूहानी हमारी फिक्र कैसी होना चाहिए. कुरान ने कहता तुम शादी करो, दौलत तुम नहीं हासिल करते, हम देने वाले हैं. हमने हजारों शादियां देखी हैं जिनके पास कुछ नहीं था, शादी के बाद सब कुछ हुआ. बच्चे होने के साथ ही खुदा ने देना शुरू किया. इसलिए कि रिज्क उसकी तरफ से है, मेरे अता का नाम नहीं है. अल्लाह की अता का नाम है रिज्क. मौलाना क्या आपकी बातें हम लोग सुनने के बाद हमारे माँ बाप थोड़ी सुनेंगे? इन क्लासेस में माँ बाप होते तो बहुत अच्छा था. हमने कहा माँ बाप तो कभी ठीक होने वाले नहीं हैं, बेहतर है कम अज कम हम जो आने वाले माँ बाप हैं, आइंदा हमारी नस्लों को मकसद इसका यही है कि माँ बाप, खुदा करे इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि वो भी होशियार हो जाएं. दुआ करते हैं, हम आप भी दुआ करें. लेकिन जरा बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को उसी में है, वो उनकी एक जाल बनी हुई है, उसी के ककून के अंदर फंसे हुए हैं, जैसे अबरीशम में कीड़ा. वो समझते हैं कि यही दुनिया है. क्या है भी एवरेज लाइफ?
60 years. ٹھیک ہے, 35 سال میں شادی ہوئی, کتنے سال کے لیے؟ 25 سال کے لیے. کیا یار 25 سال میں اوپر کے 10 سال نکالے 15 سال کے لیے. کیا کے لیے شادی؟ او مائی گاڈ, شروع ہو گیا پرابلم. آئی ایم ان لو. خطرناک مرحلہ شروع ہو گیا. محبت ہو گئی. مولانا ہو جاتی ہے. اچھا کیمسٹری ہے, کیسے ہو جاتی بھائی؟ نہیں ادھر نگاہ پڑی بس گر گئے. ارے ایسے کیسے؟ میں بتا نہیں سکتا مولانا, فیلنگ میں ایسے رائٹ پرسن ہے وہ. ارے بھائی مذہب نہیں, دین نہیں, کچھ نہ. ماں باپ کہہ رہے مت کرو نہ. سنیے, دو چیزیں بہت اچھی طرح سبق لے کر کے اٹھیے. محبت اور نفرت, دو چیزیں, محبت اور نفرت خطرناک چیزیں ہیں. جیسے انسان محبت کرتا ہے بلائنڈ ہو جاتا ہے, ڈیف ہو جاتا ہے, ڈم ہو جاتا ہے, اندھا گونگا کانا. جیسے ہی محبت ہوئی اندھے ہو جاتے ہیں انسان. کتنی لڑکیاں برباد ہوئی, کتنے لڑکے برباد ہوئے صرف جھوٹی محبت میں. میں نے قصہ سنایا تھا, یاد ہو کہ نہیں یاد ہو, اچھا ہے ذرا ریفریش بھی ہو جائیے آپ بھی. ایک لڑکا جو ہے اس نے شادی کر لی. رپورٹرز نے پوچھا کہ کیسے شادی ہوئی؟ ہر ٹیتھ از لائک پرلز. اس کے دانت موتی جیسے تھے اور دانت پہ محبت آ گئی. 6 مہینے کے بعد طلاق ہو گیا. She never brushed her teeth. جو شادی شروع ہوئی تھی دانتوں سے, برش پہ ختم ہو گئی. محبت ہو گئی. کہاں سے ہو گئی؟ گالوں پہ محبت ہو گئی. کیا ہینڈسم ہے, کتنا 6 فیٹر ہے ماشاءاللہ. تو کیا ہوا؟ اندر کا دل کتنا بڑا. بہت سے 6 فیٹر ہیں, دل بہت چھوٹے ہیں. بہت سے خوبصورت ہیں آؤٹ ورڈلی, اندر بہت اگلی ہیں. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ انسان کی اصل صورت کون سی ہے. آپ جب کسی دوست کا نام لیتے ہیں تو اس کے دوست کی صورت ابھرتی ہے, اس کے بعد دوسری ایک تصویر ابھرتی ہے, اس کا نام ہے کردار. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جیسے آپ نے دوست کا نام لیا فوراً ایک دوسری تصویر آتی ہے. ایک تو اس کی اصل تصویر اور اس کے کردار کی تصویر. کردار کی تصویر اصل ہے, یہ جسم کی تصویر بگڑنے والی ہے. انسان کو کردار سے محبت کرنا ہے. انسان ایک جذباتی, I am in love. میں ایک گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے, you should love everyone, but before you become in love, you should be careful. محبت کیجئے ہر انسان. نفرت اپنی ڈائریکٹ ڈکشنری سے نکال دیجئے. کسی سے نفرت مت کیجئے, کسی انسان سے, حتیٰ کسی انانیمیٹ آبجیکٹ سے, حتیٰ کسی جانور سے, سور سے بھی نفرت مت کریں. اسلام اجازت نہیں دیتا نفرت کی. سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے سفر میں, بہت اچھا قصہ ہے, اچھا قصہ ہے, بہترین قصہ ہے. حضرت عیسیٰ جا رہے تھے حوارین کے ساتھ. کتنے حوارین تھے حضرت عیسیٰ کے؟ 12. جا رہے تھے, ایک کتا مر کے سڑا ہوا تھا. کسی نے ناک پکڑا, کوئی بھاگنے لگا, بو آ رہی ہے, کوئی سب نفرت کا اظہار کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ قریب آئے, دیکھنے لگے ہڈیوں کو, اس کے بعد دانت کتنے سفید اور خوبصورت ہیں. یعنی اس سڑے گلے کتے میں بھی اگر انسان اچھی نگاہ رکھے تو اچھی چیز نکل سکتی ہے. اللہ اکبر. کبھی بھی انسان کسی کی برائیوں کو تلاش کرے تو برائیاں زیادہ ہیں, اچھائیوں کو آپ تلاش کریں تو آپ کو اس میں اچھائیاں بھی انسان کو ملتی ہیں. تو I am in love, یہ بہت امپورٹنٹ میرا سبجیکٹ ہے. امید ہے کہ آپ لوگ اس سبجیکٹ کو اچھی طرح. محبت, کائے کی محبت ہے؟ فزیکلی اٹریکٹڈ, باڈی کو دیکھ کر کے اٹریکٹڈ ہو گیا. واشنگٹن ڈی سی میں ایک ہماری مومن امریکن مومنہ ہے جو مسلمان ہوئی, اس کے بعد شیعہ ہو گئی. اب حجاب پہنتی ہے, بالکل آنکھ بھی نظر نہیں آتی. رپورٹرز گئے اس کے پاس, آر یو اوکے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ سائیکاٹرسٹ وہ لوگ ذرا سا نفسیاتی سوال کر رہے تھے, ہاتھ سے نکل گئی ہو یا ٹھیک ہو.
دماغ وہاں ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا آئی فاؤنڈ مائی سیلف، میں نے اپنے آپ کو پا لیا۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے میرے باڈی کو لوگ دیتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، اب میں نے باڈی کو کور کر لیا، جب تک میری ایبلٹی کو نہیں دیکھیں گے محبت نہیں کریں گے۔ بہت اہم چیز ہے، چادر کا پورا فلسفہ ہے اس میں۔ تبھی دوسرا بایولوجیکل محبت ہوتی ہے، بایولوجیکل خاندان۔ بہت سے خاندان ایسے ہیں، گھی کہاں گیا؟ کھچڑی میں۔ سمجھے کیا ہے یہ؟ خاندان ہی میں شادی کرتے ہیں، باہر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دولت وغیرہ کہیں باہر جائے نہیں، وہ خاندان ہی میں کرتے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا جی نہیں، کوشش یہ کیجئے اپنے کزن سے شادی نہ کریں۔ یہ لیجئے حدیث میں چھٹے امام کی حدیث ہے، کزن سے شادی مت کرو۔ کیوں؟ آج کی سائنٹیفک دنیا یہ کہہ رہی کہ کروموزوم اگر مل جائیں وائی ٹو وائی معیوب بچہ ہو سکتا ہے، تو اگر ایسا کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آج کی دنیا میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ میں دار السلام گیا تھا، افریقہ، بہت اچھا میں نے سسٹم دیکھا۔ شادی ہونے سے پہلے لڑکے کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ کا، لڑکی کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1، آج کل کی دنیا ایڈز کی دنیا، خدا محفوظ رکھے۔ آج کل دنیا ہیپیٹائٹس بی کی دنیا ہے، خدا محفوظ رکھے۔ ہم لوگ اندھے کیوں ہو جائیں؟ ذرا آنکھ کھول رہے کھلی رکھے، ہوشیار رہیں، ہوشیار رہ کر کے ٹیسٹ کریں۔ کیا برا ہے؟ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر کروموزوم ایک ہو رہے ہیں تو اس شادی کو نہ کریں، خصوصاً جو لوگ قریب کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہترین مثال، ہمارے پاس 7 اماموں کی والدائیں، ان کا رابطہ کسی خاندان سے ہی نہیں ہے، یہ نمونہ ہے۔ وہ کنیزیں تھیں، دنیا کی نگاہ میں کنیزیں تھے، مگر امام نے جب چنا ہے تو ان کے شکام کتنے پاک تھے، ان کے بطن کتنے پاک تھے، جس سے امام کی ولادت ہوئی۔ محبت جذباتی، ایک لڑکی کا محبت کرنے والا، اس نے لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اب وہ لڑکی رو رہی تھی، کلاس میٹ آیا، کیوں رو رہی؟ چھوڑو نہیں، چھوڑ دو مجھے۔ ارے کیوں رو رہی ہو؟ چھوڑ دو مجھے۔ ارے کیوں؟ بتا تو شیئر کرو۔ تو کاندھا دیا تاکہ روئے۔ آپ مت دیجئے، مذاق کر رہا ہوں میں، حرام ہے۔ کاندھا دیا دوست کو، اب وہ ایموشنل اتنا ہو گیا، اچھا تم گھبراؤ نہیں، وہ نہیں کرتا تو میں حاضر ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایموشنل شادی ہے، اس شادی کا کوئی بیس نہیں ہے۔ عقلی محبت، عقلی ہو، محبت مذہبی ہو، یہ دو بہت اہم۔ عقلی سے مراد کیا ہے؟ ہم لوگ جب شادی کریں تو ریشنلٹی پہ بہت بحث کریں، کیوں شادی کرنا چاہیے، کس سے محبت کرنا چاہیے۔ محبت علم سے ہوتی ہے، محبت شجاعت سے ہوتی ہے، محبت اخلاق سے ہوتی ہے، محبت کردار سے ہوتی ہے، محبت نیکیوں سے ہوتی ہے۔ ان سے محبت کیجئے، نتائج بھی بہترین نکلیں گے۔ اس کے بعد ریلیجس، بات نے دیکھا کہ میرا کرائٹیریا، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، کرائٹیریا آف چوزنگ اے اسپاؤس کو ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے؟ کرائٹیریا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے نوجوان بچیوں کی شادی کرو۔ دیکھیے اپروچ کتنا خوبصورت ہے قرآن کا۔ وَأَنْكِحُوا، شادی کرو، شادی کر لو نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شادی کر لو نہیں کہہ رہا، شادی کرو۔ میں نے ماں باپ کو حکم دے رہا ہے شادی کرو۔ کیا ایج ہونا چاہیے؟ ابھی شرما حضوری کا ایج ہونا چاہیے، ابھی وہ اس ایج میں، ٹینڈر ایج میں۔ مولا کی حدیث، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بایولوجیکل فیکٹر، سیکشول فیکٹر انسان کے اتنے انٹینس ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ من تزوج احرزا نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الآخر، جس نے شادی کیا اس کا آدھا دین بچ گیا، آدھا ریلیجن بچ گیا شادی سے۔ مالک یعنی ایمان اگر بچانا ہے شادی سے آدھا بچ گیا، صرف آدھا جو ہے کائے سے؟ اللہ کے تقوی کے حاصل کرنے سے تم کو ملے گا۔ اسی لیے شادی شدہ کی 1 رکعت، غیر شادی شدہ کی 70 رکعت۔ یہ لیجئے 1 رکعت شادی شدہ کی، آسان تھوڑی ہے بستر چھوڑنا، بہت مشکل ہے، مگر خدا اس کو ریکگنائز کرتا ہے۔ 2 آیتیں، ایک سورہ نور کی، سورہ نور 24واں سورہ ہے، 32ویں آیت ہے، جس کو علماء پڑھتے ہیں نکاح میں، یہ آیت بھی پڑھنا چاہیے نکاح کے خطبہ میں، بہترین۔
من آیاتہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خدا نے تم ہی میں سے ایک میڈ کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو. اور خدا نے مودت و رحمت ڈال دی. شادی میں دو چیزیں ہیں بہت اہم انگریڈینٹ. کامیاب شادی کون سی ہے؟ جس میں مودت ہو رحمت ہو. مودت کے معنی کیا ہیں؟ آپ لوگ تو شیعہ حضرات تو آسانی سے جاننا چاہیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت. مودت انکنڈیشنل لو کو کہتے ہیں محبت. مودت یہ ہوگا تو یہ نہ یہ ہوگا تو نہیں, بغیر کوئی کنڈیشن کے جو محبت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مودت. شادی کامیاب شادی اس میں جس میں مودت اور رحمت ہو. غصہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. ان فی ذالک خدا نے کہا اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو قوم متفکر ہے. تو آج مغربی دنیا میں شادی ایلیمنیٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ جو کولیپس ہوگا سسٹم بہت خطرناک. امریکہ میں 20% بچے انلافل ہیں ان کے کرائٹیریا کے اعتبار سے. ہمارے کرائٹیریا کے اعتبار سے خدا محفوظ رکھے. انہوں نے جو معیار رکھا ہے 20% جو ہیں صحیح نہیں ہے. خدا محفوظ رکھے. شرارکم عزابکم حدیث ہے سرکار رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرارکم سب سے خطرناک سب سے گئے گزرے انسان کون ہے؟ جو بیچلرز ہیں. العزاب اخوان الشیاطین بیچلر شیطانوں کے بھائی ہیں. معافی چاہتا ہوں میں, میری طرف سے نہیں سرکار کی طرف سے. شرار امتی عزابہا ہماری میری امت کے جو سب سے شریر ترین انسان گنہگار ترین انسان کون ہے؟ جو بیچلرز ہیں. اسلام میں اتنی اہمیت ہے شادی کی. اور اکثر اہل النار العزاب حدیث میں ہے جہنم میں جو سب سے زیادہ جو رہیں گے بیچلرز رہیں گے. اس لیے کہ بیچلر لائف ہی ہے جو انسان کو اس مقام پہ پہنچ جاتی. بہرحال کوسچن اینڈ آنسر کا پیریڈ ٹائم ہے 5-10 منٹس. I'll give you and please write it down. اس کے بعد ہم لوگ 10 منٹس بریک دیں گے. صبر کرو. میں نے کہا انسان میں عجلت ہے. اتنی جلدی شادی ہونے والی. ادھر کورس لیا باہر نکلتے ہی شادی ہو گئی. کل 8 تاریخ ہے پرسوں 9ویں کو نکاح ہو گیا. اگر کسی غیر مسلم یا غیر شیعہ لڑکی کو ہم مسلم یا شیعہ بنانا ہے مگر کسی لڑکی سے خود بات چیت کر کے اچھا شیعہ بنانا تو اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. نہیں انشاءاللہ میں آ رہا ہوں اس پہ کہ کب شادی کرنا چاہیے کس وقت کرنا چاہیے اور پروپوزل کا طریقہ کیا ہوگا وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ سنیں گے. شہادت کے دنوں میں ظاہر سی بات ہے معصوم کی شہادت میں ہم لوگ کرتے ہی نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شہادت سے ہٹ کر جب چاہے کر سکتے ہیں. Does Islam also claim human being as animal? کیوں نہیں؟ کیا اسلام کہتا ہے کہ انسان حیوان ہے؟ جی ہاں. اگر وہ انسانیت نہیں رکھتا تو حیوان ہے. کھانا پینا بیوی بچے پیدا کرنا وہ انسانیت تھوڑی ہے کیا؟ بہت اچھا ہے. میں نے as you have quoted one of the Quranic verse regarding following the right way due to the sense of fear of God, please comment on following the right path with sense of love of God. بہت اچھا ہے. بجائے اس کے کہ خوف خدا ہو محبت کیوں نہ ہو. ہمارے پاس خوف جو ہے کہ معنی ہم کو سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک چور جا رہا ہے, چور کے پہلو میں پولیس والا آیا, کون ڈرتا ہے؟ کون ڈر رہا ہے؟ پولیس والا ڈر رہا ہے یا چور؟ پولیس والے کو معلوم ہی نہیں ہے وہ چوری کیا, مگر چور کو چونکہ اندر کی چوری ہے ڈر رہا ہے. حقیقت میں یہ جو ڈر ہے یہ ہمارے گناہ ہیں جس سے ہم ڈر رہے ہیں, ورنہ گناہ نہ ہو تو ڈر کا ہے. اور اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ، حدیث میں ہے، قرآن کی آیت ہے جس میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اسلام کا سلوگن ہے گاڈ از لو، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مگر فیئر میں کیا ہے؟ سینس آف ریسپانسبلٹی آتی ہے، لو میں نیگلیجنس آتا ہے، اسی لیے اسلام فیئر کہتا ہے. اچھا یہ بھی لیجئے، شادی کرنے سے آدھا دین بچ جاتا ہے. جو لوگ زیادہ شادی کریں دو شادی کیا چھٹی، اس کے بعد نہ نماز نہ روزہ، امام حسین پر روز جنت، پھر کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. 10 شادیاں کرے تب بھی وہ آدھا ہی دین ہے، دوسرا آدھا دین پورے مذہب کو اپلائی کرنا ہے. کیا کیا سوچتا ہے انسان ماشاءاللہ. سید غیر سیدوں میں شادی نہیں کر سکتے، کس نے کہا؟ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اس میں جو کرائٹیریا آف چوزنگ اسپاؤس. بعض سوالات کو میں تھوڑی دیر سے جواب دوں گا. اگر ماں باپ خود اپنی اولاد کی شادی میں دلچسپی نہ لیں تو اس لیے کیا حکم ہے؟ بڑا خطرناک. اللہ سے دعا کریں خدایا ان کا دل نرم کرے. اور جی ہاں بالکل، دعا سے بہت چیزیں، دعا کیجئے، دعاؤں کو اپنے سینے سے لگائیے، اللہ سے گفتگو کیجئے. ہر نیڈ کو اہدنا الصراط المستقیم جو روزانہ میں پڑھتے ہیں، ہر وقت کا نیڈ الگ الگ ہے. اس وقت جو نماز پڑھیے تو خدایا میرے ماں باپ کو سیدھا ان کو ہدایت دے، اس سلسلے میں دعا کیجئے، خدا سے بیگ کیجئے. اور ایسے تھرڈ پرسن کو انوالو کیجئے جو والدین کے اس افکار کو بدل سکے، علماء ہیں اور ان کے دوست ہیں وغیرہ. عجلت اور انتظار میں کیا فرق ہے؟ انتظار، جو انتظار کرتا وہ عجلت نہیں کرتا. عجلت کے معنی جلدی کر رہا ہے. صبر کریں، جب اپنا ٹائم آئے اس وقت اس کو ادا کریں. شادی کی ایج وہ بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ. ایج کیا ہے شادی کی؟ ابھی آنے والا، جلدی جلدی کر رہے ہیں آپ لوگ، بہت جلدی سن لینا چاہتے ہیں. اگر کزن سے نکاح ہو چکا، میں نے نہیں کہا حرام ہے کزن سے نکاح، شادی کیجئے رہیے. خود مولا ام المؤمنین نے شادی کی اپنے کزن سے، کئی معصومین. حرام نہیں ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے اشارہ کیا ہے کہ بلڈ کو مکس کرو تاکہ جنریشن میں اور اچھی طرح سے ہوشیاری تیزی آئے. اسلام اس کی طرف دعوت دیتا ہے. اس کے معنی نہیں کہ حرام ہے، ریکمنڈیشن ہے. لڑکیاں جلدی شادی کے سلسلے میں کیا کریں؟ وہ خود تو نہیں کر سکتی. کیوں؟ ہمارے پاس ڈبل اسٹینڈرڈ. کیوں؟ لڑکا جو چاہے کرے، لڑکی نہیں کر سکتی. کس نے کہا؟ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اسی لیے ہم لوگ مسلمان بنے. اس لیے میں نے کہا اگر ہم لوگ سفر کر رہے ہیں کم از کم آئندہ ہماری نسلیں سفر نہ کریں. ہمارے بچوں کو کم از کم وہ دیں جو دینا چاہیے. جو چلیے، شادی اجتماعی سوشل لائف کی ابتدا. یقیناً ایک انسان ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ رہتا ہے. یقیناً ایک انسان ایک معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے. لیکن جب تک شادی نہیں ہوئی وہ بیچلر کہلاتا ہے، مجرد کہلاتا ہے، اکیلا ہے. یہ خود بہت ہی اہم چیز ہے کہ انسان سمجھے اس چیز کو. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں سب سے بڑا چیلنج انسان کا شادی کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ سونے کو گھس کے دیکھو، انسان میں بس کے دیکھو. ہمسری، اسپاؤز، اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. ہمسری سے مراد ایکویلٹی. اگر اس کو سمجھنا ہے تو لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، ہمسر، ہم برابر، ایکول پارٹنر. عربی میں کف کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا
احد. کف یعنی ایکول, اللہ کا کوئی ایکول پارٹنر نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ایکول پارٹنر نہ ہوتا. تو معلوم ایکویلٹی, شادی میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایکویلٹی ہے. کس طرح کی ایکویلٹی؟ نمبر 1 فکری انڈرسٹینڈنگ, ایک ہی لیول کا انڈرسٹینڈنگ ہو. دوسری ایکویلٹی شہرت. سب سے بڑا بعض وقت پریشانی ہوتی ہے, بعض لوگ مشہور لوگوں کے داماد بننے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان کی کتنی بری حالت ہوں گی, جو بھی ملتا ہے یہ فوراً یہ کہتے ہیں فلاں کے داماد. ارے بھائی اس کی شخصیت کا کیا ہوگا؟ شہرت. ایکوالٹی علم میں, ایجوکیشن میں. ایکوالٹی قوت میں. ایکوالٹی دولت میں. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموالكم اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہاں پر اسلام بالکل موڑ دیتا ہے انسان کی پوری انرجی کو ایک کی طرف. بتاؤ یہ تمہاری دولت, یہ تجارت وغیرہ کیا ہے تمہارے پاس کرائٹیریا. جیسے کہ میں نے سٹارٹ کیا تھا میرے سیشن کو, پرسپیکٹیو دنیا سے متعلق رکھنا بہت ضروری ہے, اور پرسپیکٹیو بھی اسپرچول پرسپیکٹیو, روحانی فکر رکھنا بہت ضروری ہے انسان کی حیات میں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکات, کرائٹیریا دیکھیے, چارٹنگ شروع کیا آپ نے. اگر آپ نے پہلے سے ہی کرائٹیریا رکھا, اس لڑکے سے اس لڑکی سے بات ہی نہ کریں گے جس کا معیار بلند ہو. آپ نے کرائٹیریا رکھا مومنہ سے, تو غیر مومنہ سے بات ہی نہیں کریں گے. اور بات کرنے کا مقصد عیش و عشرت نہیں ہوگا, شہوت نہیں ہوگی, انڈرسٹینڈنگ ہوگی. سیفسٹ کمیونیکیشن ہے انٹرنیٹ. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے متعلق شرعاً کوئی اشکال اگر ہوگا تو صرف یہی ہوگا کہ اگر انسان شہوت میں پڑا رہ جائے اور اپنے گھنٹوں کو برباد کرے تو غلط ہے, وہ تو کسی مسئلے میں بھی غلط ہے. لیکن اسلام نے روکا نہیں ہے بات کرنے سے. مشرکات سے مشرکہ عورت سے شادی مت کرو جب تک کہ مومن نہ ہو جائے, ایمان نہ لا لے. مومنہ بہتر ہے مشرکہ سے. تم کو تعجب ہوگا, مولانا یہ بھی لڑکی ہے, یہ بھی لڑکا ہے, مولانا یہ بھی لڑکا ہے, یہ بھی لڑکا. جی ہاں, مسئلہ میں بتا دیتا ہوں. 2 بکرے سامنے لائیے, قبلہ رخ لٹائیے, دونوں کو مسلمانوں نے کاٹا, دونوں کو چھریوں سے کاٹا. ایک پہ بسم اللہ کہا, ایک پر بسم اللہ نہیں کہا. کون سا حلال ہے؟ کیوں بھائی؟ ایک بسم اللہ, ایک ایمان جو ہے حلال کو حرام, حرام کو حلال بناتا ہے. تو قرآن نے کہتا ہے کہ تعجب مت کرو کہ یہ فزیکل باڈی نہیں ہے, اس کے انسائٹ کا جو ایمان ہے اس کی اہمیت ہے. گو تم کو تعجب ہوگا, یہ بھی لڑکی ہے, یہ بھی لڑکی ہے, گو یہ غیر ہماری نہیں ہے, کیا مشکل ہے اسے شادی کرنے سے. اسلام کہتا ہے نا, مومنہ بہتر ہے. اسی طرح سے لڑکوں کے لیے ہے کہ مشرک سے, لڑکیوں سے کہا جا رہا ہے کہ مشرک مرد سے مت شادی کرو جب تک کہ مومن نہ ہو. اور تم کو تعجب ہوگا, یہ تو دونوں برابر ہیں. نہیں, ایمان جس کے پاس ہوتا اس کا رتبہ بہت بلند ہے, اس لیے کہ اس کے بعد کمٹمنٹ ہے, اس کے بعد آخرت کے ڈر ہے, اس کے بعد خوف ہے. وہ بیوی بچوں کو ستائے گا نہیں اگر وہ مومن ہوگا. گو ہارڈ شپ میں گزر رہا ہوگا لیکن گھر میں وہ مسکراتا ہوا رہے گا. یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. انما المرأة قلادة فانظر الى ما تقلدوه قال وما سمعت يقول ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن
اما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة بل هي خير من الذهب والفضة واما طالحتهن فليس التراب خطرها بل التراب خير منها. لا الہ الا اللہ. چٹا امام معصوم کی نگاہ ہے. عورت تمہارے گلے کا ہار ہے، قلادہ، یہ بھی کہہ لیجئے کہ توق ہے. کون سا توق؟ اچھا عورت سے مراد مرد بھی ہو سکتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس دونوں ایکول ہیں. سپوز کہہ لیجئے گلے میں توق ہے. کون سا توق ڈال لے کر کے پھر رہے؟ دیکھیے مولا فرماتے ہیں خطرہ یہ نہیں ہے کہ نیک ہے یا بد. اگر نیک ہے تو کیا ہوگا؟ بہتر ہے سونے سے، چاندی سے، دنیا کی دولت سے. اگر بری ہے یا برا لڑکا ہے وہ بدتر ہے. کیوں بدتر ہے؟ مٹی سے. مٹی بہتر ہے اس سے، کم از کم مٹی سے دانا اگتا ہے، اس سے تو دانا بھی نہیں اگتا. عجیب ہے مولا کا قول. یہ بہت مشہور حدیث ہے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختاروا لنطفکم فإن الخال احد الضجیعین. آج کل کی دنیا میں سائنس میں ایک چیز ڈیولپ ہوئی ہے، وہ بیہیویئرل سائنس ہے. اگر میرا لڑکا اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ جینز کو دیکھو، میرے ماں باپ، اور میرے ماں باپ کی میری ماں اور میرا ننیال اور میرا ددیال، اور پھر ان کے بعد ان کا ددیال اب جائے گا. اس کو کہتے ہیں جین، امپیکٹ آف جینز. اسی طرح میری بیوی، اگر میرا بچہ بیہیو کر رہا ہے اس طرح سے تو کیوں بیہیو کر رہا ہے؟ اسی لیے مولا امیر المومنین نے کیا کہا؟ اے بھیا عقیل، ایک ایسے گھرانے سے میری شادی کرا دو جہاں پر کیا ہو؟ ایک بچہ میرا پیدا ہو جو میرے حسین کی مدد کر. جو مولا علی سلونی کہنے والا پہلے تو ریسپیکٹ کر رہا ہے اسپیشلائزیشن کی، کنسلٹیشن کی. حضرت عقیل جینیالوجی کے ماسٹر ہیں، اب بتا رہے ہیں کہ جینز کی کتنی اہمیت ہے کنسلٹ کر کے. بلکہ تقلید کا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس یہ دم ہو اسے تقلید بھی کرنی چاہیے. حالانکہ مولا کو خود معلوم تھا، جو اندھیری رات میں دیکھ رہا تھا 70 نسلوں کو جانتا تھا، مگر کنسلٹیشن کی اہمیت بتا رہا ہے مولا. تو مولا یہاں پر حدیث فرما رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب شادی کرو تو بہت ہوشیار رہو. جو خال ہے، جو تل ہے گال پر، یہ دونوں میں سے ایک کا ہے. یعنی تل سے مراد وہ تل نہیں ہے، بلکہ کردار کا تل بھی جو ہے دونوں میں سے ایک کا ہے. یہ بھی عجیب و غریب ہے حدیث. چھٹے امام کی حدیث ہے، ہمارے پاس ذخیرہ ہے دنیا کا، بے انتہا ذخیرے ہیں، وہ کھولے ہی نہیں گئے اب تک، افسوس ہے. قال اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها ومالها اكل الى ذلك واذا تزوج لدينها رزقه الله الجمال والمال. اللہ اکبر. اگر کسی نے کسی سے شادی کیا مال کے لیے، خوبصورتی کے لیے، مال بھی چلے جائے گا، خوبصورتی بھی چلے جائے گی. اگر اس نے شادی کیا اس کے دین کے لیے، اس کو خدا مال بھی دے گا، جمال بھی دے گا. اور ہم نے دیکھا ہے، اور آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں دیکھیے ایسے مثالوں کو. دنیا آپ کے پہلو میں ہی مثالیں ہوں گی. اب آئیے، میں نے ایک چارٹ بنایا ہے، یہ میری اپنی جدت ہے. میں گزارش ہے یہاں پہ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائے، میں چاہتا ہوں یہ لوگ کریٹیکل بن کے بیٹھیں اور دیکھیں. یہ نہیں کہ صرف باقی بول رہا سننا. پلیز میں گزارش اس طرف بندے خواہش میں کنم کہ شما تنقید کنید. یہاں پر فیتھ، ایجوکیشن، مورالٹی اور جینز، اس کو میں نے پوائنٹس دیے ہیں. فیتھ کا شیئر کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا 40%. اس کے بعد ایجوکیشن 20%، مورالٹی 25%، اور جینز کا مسئلہ 15%. یہ ہم نے ایک چارٹ بنا، آپ اپنا چارٹ بنا لیجئے، کتنا بڑا کرنا ہے، کتنا چھوٹا کرنا ہے. لیکن قرآن کی روشنی میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مؤمنہ بہتر ہے مشرکہ سے، مؤمن بہتر ہے مشرک سے. اسی کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہم نے اس کو یہاں پر لایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟
دین اسلام میں انتخاب ہمسر کا مقصد، فیکٹرز انوالو کیا ہیں، مقصد کیا ہے شادی کا، کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں. ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. نمبر 1 بایولوجیکل مقصد ہے، یقیناً انسان کے پاس وہ پاور ہے، اس کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے، صحیح پاور صحیح جگہ استعمال ہونا چاہیے. نمبر 2 پیور اینڈ پیسفل سوسائٹی کو کریٹ کرنا ہے. قرآن صالحین کہہ رہا ہے، نیک سوسائٹی کریٹ ہوتی ہے وہاں سے، گھر سے، اطمینان شروع سے. اور میرا یہ خیال ہے کہ بہت جلد مغربی دنیا میں جو کولیپس آئے گا، اور یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے سیم سیکس بینیفٹ، سیم سیکس میرجز اوپن ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو خواہشات ہیں لوگوں کو ان کو دیتے چلے جائیں. یہاں تک کہ اب فیملی سسٹم پورا کولیپس ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ سسٹم بہت جلد دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گا. اسی لیے قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اسلام سب ادیان پر غالب آئے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت میں کمال ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتے. نمبر 3 تیسرا مقصد ہے شادی کا آف سپرنگ آف کور کریٹنگ لائک ہم جیسوں کی ہم آئے ہیں، ہمارے پیچھے کچھ نسلوں کو چھوڑنا ہے. یہ وہی آیت ہے جس کو ہم نے پڑھی تھی. کس سے شادی کرنا ہے کس سے نہیں کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بتایا ہے. کس سے شادی کرے اسلام نے پورے گائیڈ لائنز دیے ہیں، وہ تو سب کو معلوم ہے. صرف ایک مثال دے رہا ہوں. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارے باپ نے جو شادی کی ہے اس عورت سے تم شادی نہیں کر سکتے. بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، بھائی کی پھوپھی سے نہیں ہو سکتی، خالہ سے نہیں ہو سکتی. مثال ہے مذاق کے لیے، آپ کے لیے مزاح کے لیے. ہمارا استاد ایک مثال دیتا تھا، استاد نے کہا خالے زن نمیشے، خالہ بیوی نہیں ہو سکتی. ایک دیہاتی اٹھا من کردم شد، میں نے کیا وہ ہو گئی. بعض لوگ حرام کو حلال بنانے کی اس طرح سے کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ بھی اسی سے متعلق اور مربوط. اب یہاں پر تفصیل سے قرآن نے کون کون سی عورتیں حرام ہیں وہ بتا رہا ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من النسائکم اللاتی دخلتم بہن فَإِن لَمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، اور یہاں تک کہ وہ پوری نسل، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اسی طرح سے وہ بہنیں جن کو رضاعی بھائی بہن کہتے ہیں، ان سے بھی نہیں. یہ پوری لسٹ قرآن نے دی ہے، اور اس میں زیادہ ہم کو سربوڑی کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم سب کو یہ ویل نون ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس میں جانے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر ایک چیز پیش کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ ذرا سا اس پہ غور کریں گے. انتخاب ہمسر کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آج کل سب یہ کہتے مولانا جب تک نہیں دیکھیں گے کیسے پہچانیں گے؟ ٹریڈیشنل طریقہ ہے، ہمارے پاس ایک ٹریڈیشنل ہے، الحمدللہ خدا کا شکر ہے. شیعوں کے پاس یہ مجالسوں میں بہت فائدے ہیں. کسی قوموں کے پاس جمع کرنے کے لیے ایک انسان کی معاشرے میں بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ امام حسین کے نام سے ہزاروں شیعہ جمع ہوتے ہیں. خواہ تبرک دیجئے نہ دیجئے، کھلائیے نہ پلائیے، حسین کے نام پر جمع ہوتے ہیں. بہترین انسٹیٹیوشن ہے. انہی مجالس کے دوران بہت سی عورتیں، بزرگ عورتیں ہیں جو اپنے بہوؤں کو اب چن لیتی ہیں. بہت اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں، ٹریڈیشنل طریقہ ہے. دور جدید کا طریقہ ہے. کیا ہے دور جدید؟ یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی، ہیلو ہاؤ آر یو، لیٹس ہیو کافی، لیٹس گو. اب وہ ایک دن 2 دن. اب دیکھیے میں ایک چیز بتا رہا ہوں بہت ہی خطرناک. انسان بیل کی مانند ہے، جس کو کہتے ہیں وائن، وی سے، ڈبلیو سے، وائن. وائن کے معنی بیل.
بیل کی خصوصیت یہ ہے کہ کانٹا قریب ہو تو چڑھ جاتی ہے، پھول قریب ہو تو. انسان ہے بیل، جو قریب ہوتا ہے اسے قریب ہو جاتا ہے. اور چنانچہ آج کل سیکشول بیہیویئر میں سارے پرابلمز لکھتے ہیں آج کی دنیا میں. ابھی انڈیا کا بھی رپورٹ نکلی ہے، میں نے امریکہ کی رپورٹ پڑھی. میں بہت زیادہ سوسائٹی میں بہت غور سے ان چیزوں پہ بہت نگاہ رکھتا ہوں. اس میں صاف لکھا ہوا ہے عورتیں جو پرابلم میں آئی ہیں کوئی غیر نے ان کو تباہ نہیں کیا ہے، قریب جو رہے انہوں نے تباہ کیا. اور اسی طرح لڑکے بھی. کیوں اسلام ہے کہ دو نامحرم، میں نے مجلس میں بھی بیان کیا تھا محفل مرتضیٰ میں، خدا نے دیا ہے دولت دی ہے، آپ کے پاس آفیسز ہیں، آفس میں لڑکی کام کر رہی ہے، اگر ایک نامحرم ایک لڑکی نامحرم کے ساتھ رہ رہی ہے حرام ہے. تیسرا شیطان ہے، چنانچہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، یقینی ہونے والا ہے. کیوں ہونے والا ہے؟ وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کو جب ملنے لگتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. وہ یہ بھی دیکھتے نہیں ہے کہ شادی شدہ ہے، چنانچہ ہزاروں کیسز ہمارے پاس موجود ہیں. ماڈرن طریقہ کیا ہے اور کلچرل طریقہ، تہذیب محلی، ہر ایک جگہ کا الگ الگ کلچر ہے. اور اسلامی طریقہ انشاءاللہ آپ ابھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. پیرنٹس، سنتی طریقہ کیا ہے بھائی؟ پیرنٹس یوزلی ٹیک کیئر آف، ماں باپ ہمارے دیکھ لیتے ہیں، اس سلسلے میں کام کرتے ہیں. چنانچہ میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ جو خصوصاً جوان بچے لوگ، آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو زیادہ تجربہ نہیں ہے، ماں باپ تجربہ کار ہیں، اسی لیے ماں باپ کی رائے بہت اہمیت ہے. خصوصاً لڑکیوں کے لیے ماں باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی نہیں کر سکتی، حالانکہ لڑکی کا پورا حق ہے چوز کرنے کا. لڑکی کو پورا حق دیا ہے، بلکہ نکاح شروع ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے. انکاح تو موکلتی، یعنی میری موکلہ کو میں تمہیں تمہارے موکل کے حوالے کر رہا ہوں. یعنی لڑکی اپنے پورے اختیار سے پیش کرتی ہے. اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں ذرا سا، میں آپ کو میری بہنوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے ذرا سا پنچنگ ہوگا. لڑکی اور لڑکیوں میں، مرد اور عورت میں جو فرق ہے ریشنل اور ایموشنل. مرد عقلی پہلے ہے، بعد میں جذباتی. عورت کو خدا نے جذباتی پہلے رکھا، بعد میں عقلی. کیوں رکھا؟ اس کی وجوہات ہیں، فطرت ہے. مثلا رات کے اندھیرے میں بچہ رو رہا ہے، ماں اٹھے گی، باپ نہیں اٹھے گا. فطرت میں خدا نے رکھا ہے، اللہ نے اس کی عورت کی فطرت میں رکھا ہے. چنانچہ مغربی دنیا کہہ رہی نہیں یہ ٹریننگ ہے، یہ خاندان. جی نہیں، یہ ٹریننگ نہیں ہے. ہزاروں کے مجمع میں ایک بچہ روتے ہوئے اٹھا، ماں اٹھے گی جا کر کے. یہ تڑپ، حتیٰ حیوانوں میں بھی یہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. پیرنٹس عموماً سنتی طریقے میں پیرنٹس دیکھتے ہیں. ماڈرن طریقہ کیا ہے؟ میٹنگ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، یونیورسٹی میں، کالجز میں ملاقات ہوئی، کلب میں، انٹرنیٹ. ہائے شادیاں انٹرنیٹ کی. کل ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، جنگ میں ایک صاحب نے تیسری شادی انٹرنیٹ میں کر لی. ماشاء اللہ. خرچے آمد در گھسیٹ، جو ملے ہو جائے. اور کیا ہے؟ انٹرنیٹ شادی ہے. میں نے میری زندگی میں بہت سے کیسز آئے ہیں. یہ کیس میرے پاس 300 کیسز ہیں میرے 25-27 ایئرس کی میری یہ تبلیغی دور میں نے فائلنگ کی ہے. اباؤٹ 300 فیملی کیسز ہیں. میں نے کیس کئی بچوں کو میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ اس طرح کی ٹھوکر مت کھائیے جو آلریڈی ٹھوکر کھا چکے ہیں. اسی طرح مل گئے انٹرنیٹ میں، دل پھینک دیا. انسان بہت جلدی دل پھینک دیتا ہے نا بھائی. محبت ہو گئی. اور مجھ سے جب کنسلٹ کیا تو میں نے یہ بتایا ہے معیار یہ ہونا چاہیے. لیکن میں نے بتایا تھا کہ محبت جب ہو جاتی ہے تو اندھا اور گونگا ہو جاتا ہے انسان. شادی اس کے بعد 1 سال بعد انٹرنیٹ پہ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے رو رہا تھا، مولانا کاش میں سنا ہوتا آپ کی بات. میں نے کہا یہی ہے. کتنی بہنیں ہیں، کتنے لڑکے ہیں. ارے بھائی تمہارے کلچر سے ہٹ کر نہ کرو، کامیاب نہیں ہے شادی. اس وقت تک پورا خاندان کہہ رہا کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر وہی تہذیب محلی. ہم لوگ انڈیا میں تھے، انڈیا کی بات ہے، ہمارے پاس جتنا کلچر ہے، معافی چاہتا ہوں میں، 90% ہمارا کلچر ہندو کلچر ہے. اس کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایک سسٹر نے، میں نے گفتگو کرتے ہوئے میں نے سنا ایک بہن نے کہا مولانا مجھے پسند نہیں آتا، اس بن سنور کے آؤ، چائے رکھو سامنے، بسکٹ رکھو. اچھا پسند نہیں آتا. یہ پسند ہے کہ کوئی دوست کرے چلو کافی شاپ میں بیٹھے، ہزاروں مرد کے بیچ میں ایک محفوظ مقام پر
آپ اندازہ کریں کیا فکر ہے، یہ مغربی فکر ہے جو ڈالی جا رہی ہے. ہماری چیز اچھی نہیں مگر میکڈونلڈ اچھا، KFC اچھا. عربی ہمارے سالن، ہمارے ڈشز اس سے کہیں بہتر ہیں. KFC کھانے سے سمجھتے ہیں چاند پہ چلے گئے، سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت براڈ مائنڈیڈ ہو گئے. دوست نے انٹروڈیوس کرا دیا تو سمجھ گیا کہ بہترین ہے، وہی ساتھی ہے. ماں نے انٹروڈیوس کر دیا، نہیں مجھے یہ پسند نہیں آتا، لوگوں کے سامنے تیار ہو کر کے جاؤں اور اس کے سامنے بیٹھو. کیوں نہیں بھائی؟ ایک ماحول عزت والا ماحول ہے، اپنے گھر میں ماحول میں عزت میں ماں باپ کے سامنے، برا کیا ہے؟ مہندی، سانچک، چوتھی، یہ نکاح میں ہمارے پاس اسلام میں ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام میں ایک ہی چیز ہے شادی، اس کے بعد انشاءاللہ میں آؤں گا آئندہ. دین اسلام میں شادی کا کیا طریقہ ہے؟ ٹریڈیشنل سنتی، دور جدید ماڈرن، کلچرل تہذیب محلی، کورٹ، اسلامک شادی. ایک کے بعد ایک سمجھنے کی کوشش کیجئے. دین اسلام میں 3 چیزیں ہیں: نکاح، مہر، رخصتی. مہر رکن نکاح نہیں ہے، علماء تشریف فرمائیں. مہر رکن نکاح نہیں ہے. مانے کیا؟ اگر کوئی شادی ہو گئی مہر بھی مقرر نہیں ہوا، شادی ویلڈ ہے. کیوں؟ اسلام میں مہر مثل کہا گیا ہے. اس دور میں، اس زمانے میں جیسا بھی مہر ہوگا اس کا مہر دے دیا جائے تو شادی ویلڈ ہے. مگر ہمارے پاس مہر جو ہے، ایسا مہر باندھو سالانہ بیوی کو چھوڑے 5 لاکھ 10 لاکھ. ارے بھائی مہر ہے تحفہ شادی کا، مہر چھوڑنے چھوڑانے کی بات نہیں ہے. جتنا افورڈ کر سکتا وہ کرے. نکاح میں اور رخصتی، ولیمہ. نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ صیغہ، احقاق نکاح، کنسومیشن آف میرج، شاہد، وٹنس. وٹنس بھی ہمارے پاس فقہ جعفریہ میں نکاح میں شاہد وٹنس کی ضرورت نہیں ہے. مگر کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے. ورنہ ہسبینڈ اینڈ وائف بیٹھ کر کے نکاح پڑھ سکتے. لیجئے پورے مولویوں کا بزنس برباد ہو گیا. ہسبینڈ اینڈ وائف نکاح پڑھ سکتے ہیں آپس میں، مگر مت پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی نے، رسول اللہ نے کس سے پڑھوایا؟ ابو طالب سے. مولا علی نے کس سے پڑھوایا؟ رسول اللہ سے. تو معلومہ بزرگوں کی برکتیں لینا چاہیے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. شادی کرنے سے پہلے کیا کرو؟ مہر کو معین کرو. اگر بیوی کہتی ہے میں نے بخش دیا تو ماشاءاللہ کھا لو، اللہ کا شکر ہے. اسلام میں ہے کہ جو عورت بخش دیتی ہے اپنے مہر کو، روز قیامت شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ محشور ہوتی ہے. میری شادی کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں ٹیبل پر، بلکہ دسترخوان پہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے والد عالم گزرے ہیں، خدا انشاءاللہ درجات عالی کرے. انہوں نے تذکرہ شروع کیا کہ مہر کے بخشنے کے فائدے، احادیث سنائے. ہماری بیوی بہت متاثر ہو گئی. نئی نئی دلہن اوپر آئی کمرے میں، کہنے لگی میں نے بخش دیا. آپ جب کبھی مذاق ہوتا ہے کہتے ہیں کہ باپ بیٹے حدیث سنا سنا کر کے میرا پورا مہر بخشوا لیے. جی زبردستی مت کیجئے، خود ولنگلی ہو. ٹائم ہو گیا ہے، مگر اتنا کہوں گا کہ مہر از ویری امپورٹنٹ. اسلام میں میرج گفٹ ہے مہر، اور میرج گفٹ جتنی آپ کی حیثیت ہے. ایک مومن کبھی شادی کے بعد سوچ ہی نہیں سکتا کہ اپنی رفیق حیات کو طلاق دے.